बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उन्वान है गुफ्तगू करने वाले बच्चों को गुफ्तगू ज़्यादा करने वाले बच्चे की तरबियत कैसे की जाए। चूँकि ये बच्चों की नेचर है, बचपन में जब बच्चे थोड़ा सा बड़े होते हैं तो ये ज़्यादा तजस्सुस का शिकार हो जाते हैं। ये एक साइंटिस्ट की मानंद होते हैं, ये हर चीज़ के बारे में पूछते हैं। बाबा ये क्या है, बाबा जी ये क्या है। आप बाइक पे लेके जा रहे हैं बच्चे को, तो बाइक पे ये आपसे जो है वो सवालात करना शुरू कर देंगे। बाबा ये क्या है, बाबा ये क्या चीज़ है, बाबा ये क्या है। तो आप उसको उस वक़्त उसके जवाब कुछ तो आप जवाब दे देते हैं, कुछ में आप जो है वो इनकार कर देते हैं, उसे खामोशी का कह देते हैं कि बेटा चुप कर जाओ, ये पूछने वाली चीज़ें नहीं हैं, ना पूछो। तो पूछना तो है बच्चों ने, चूँकि वो एक साइंटिस्ट हैं और एक साइंटिस्ट की तरह उनकी सोच, उनका दिमाग काम कर रहा है। आप उसको रोक नहीं सकते, वो पूछेगा सवाल। चूँकि बच्चा है, उसे ये नहीं पता कि आप उसका बार बार सवाल करना आपको इरिटेट कर रहा है। हम बढ़ते हैं बच्चों के गुफ्तगू। जब बच्चे ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं तो उसको हमने मैनेज कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो उसके लिए कुछ तजावीज़ हैं जो आपकी जो है वो पेश नज़र करूँगा। मुझे देखने वालों में से कुछ जो है वो माँ बाप होंगे, कुछ जो है वो भाई हैं, कुछ बहनें हैं, कुछ दोस्त अहबाब हैं। तो अगर मेरी ये जो गुजारिशात हैं, ये जो सजेशंस हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप इसको शेयर ज़रूर करें ताकि इससे दूसरों का भी फ़ायदा हो। देखें, सबसे अच्छी और सबसे बड़ी नेकी ये है कि आप दूसरों के काम आ जाएं। और इसकी मिसाल यूँ कि अगर एक रास्ते में पत्थर पड़ा है तो आप वो पत्थर हटा देते हैं तो किसी आने जाने वाले की जो है वो मुश्किल आसान हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह मैं भी एक पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ तजावीज़ वालिदैन की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ताकि हालात और वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने बच्चों की डायरेक्शन, अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो अमल करें और उसकी तरबियती जो प्रोसीजर है उसमें जो है वो आप बेहतरी लाएँ। तो बच्चा गुफ्तगू ज़्यादा क्यों करता है, बच्चे के गुफ्तगू करने के ज़्यादा वजूहात क्या है, उसमें तो हम आगे बढ़ते हैं इस गुफ्तगू की तरफ। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसके बारे में भी आपको एक ख़बर मिलती रहेगी। और अगर वीडियो पहले आपने देखी है तो आप बिला झिझक जो है वो इसको लाइक भी कर सकते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो इंशाल्लाह आपको अच्छी भी लगेंगी और आप उन बातों से मुतफिक भी होंगे और उनका आपको फ़ायदा भी बहुत होगा। तो बात यह है कि हम अपने बच्चे की तरबियत के जब हम तरबियत कर रहे होते हैं तो उसमें हम दो चीज़ों को बड़ा नोट करते हैं। एक तो उसकी उम्र के तकाज़े को, दूसरा हम ये देखते हैं बच्चे की जो खुराक है। हम जिस्मानी तौर पर बच्चे को दूध, रोटी, खाना पीना, दीगर फ्रूट्स जो अजनास हैं जो हम बच्चे की खुराक के लिए रखते हैं, वह बड़ा उसका ख्याल रखते हैं। माँ बाप बड़े परेशान होते हैं, लो जी मेरा बच्चा कमज़ोर हो गया है, इसको पता नहीं नज़र लग गई है। बाज़ औक़ात बच्चे का रंग जो है वो कम पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, माँ परेशान हो जाती है। तो आप गौर करें कि ये परेशानी का आलम जो है वो वालदा को जो है वो होता है, वालिद को भी होता है। वालदा पहले परेशान होती है, वो फिर बच्चे के बाप को बताती है कि देखो जी इसका रंग काला हो गया, इसका रंग पीला हो गया, ये कमज़ोर हो गया। देखें, अगर आप खुराक की इतनी जो है वो बेचैनी से इतनी उसके लिए आप परेशानी उठा लेती हैं या उठाते हैं, तो उस जगह पे एक कोने में आपने ये भी सोचना है कि जो हमारी रूहानी ग़ज़ा है, जो बच्चे की रूहानियत जो है, बच्चे का जो इस्लाम के अंदर आना, क्योंकि हम बीइंग अ मुस्लिम हमारे बच्चों में ये इस्लामी अफ़कार, ये इस्लाम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आना ज़रूरी हैं। अब बात तो हम बच्चों की तरबियत की कर रहे हैं ना, बच्चे क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं। उस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि आप जिस तरह खुराक आप बच्चे की फ़िज़िकली जिस्मानी उसकी जो शक्ल व शुबाहत है, उसकी जो शक्ल व सूरत है, उस पर इतने टेंस होते हैं, परेशान होते हैं, तो कभी आप रूहानियत पर भी गौर करें। उसकी रूहानियत की जो ग़ज़ा है वो कम पड़ गई है। अगर वो कम पड़ गई है तो फिर देखें वो इस्लाम के कॉन्सेप्ट्स को इतनी मोहब्बत नहीं करेगा, वो फिर इस्लाम के कॉन्सेप्ट से दूर हो जाएगा।
اس میں جو کرنے والا کام ہے، جس طرح بچوں کو نیند زیادہ آتی ہے، بچہ نیند نہیں پوری کرتا، بچہ پوری نیند سوتا نہیں ہے، رات کو اٹھ کے رونا شروع ہو جاتا ہے، رات کو اٹھ کے نیند میں چلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ دیکھیں یہ آپ کے والدین کو پریشان کرنے والی، والدین اس پہ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، میرے بچے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس کو کون سی بلا لگ گئی، اس کو کون سی نظر لگ گئی. تو تھوڑا سا یہ جو خوف، یہ پریشانی، یہ جو تجسس، یہ اگر آپ روحانی کانسیپٹس کو لے کر جو ہے وہ اپنے اندر اجاگر کر لیں تو یقین مانیں بچہ بہت زیادہ جو ہے وہ اسلام کے کانسیپٹ سے محبت کرے گا. دیکھیں ایج کے لحاظ سے خوراک بھی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. 1 سال کا بچہ اس کی دودھ خوراک ہے، 2 سال کا بچہ تھوڑی سی روٹی کھانے لگ پڑتا ہے، 3 سال کا بچہ فروٹ بھی کھانے لگ پڑتا ہے، 4 سال کا بچہ جو ہے وہ روٹی کے ساتھ جو ہے وہ دیگر اشیاء بھی کھانے لگ پڑتا ہے، اس کی خوراک بڑھنے لگ پڑتی ہے کیونکہ اس کا جسم بڑا ہو رہا ہے، اس کی خوراک بڑی ہوگی. اسی طرح روحانیت کی خوراک بھی بڑھتی ہے. بچپن میں روحانیت کی خوراک کچھ، 2 سال بعد کچھ، 3 سال بعد کچھ، 4 سال بعد کچھ. تو روحانیت کی خوراک پر بھی آپ نے جو ہے وہ ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا. بچے کی روحانی خوراک کو بھی اسی طرح ہی بیلنس کرنا ہے جس طرح آپ دوسری خوراک کو بیلنس کرتے ہیں. دوسری خوراک کو جو ہے وہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کیئر کرتے ہیں، آپ نے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کیئر کرنی ہے کہ بچے کی جو ہے وہ روحانی خوراک بھی جو ہے وہ بہتر ہو جائے. تو یہ کچھ ہے کہہ لیں کہ خوراک کے کانسیپٹس یا آپ کی تربیت کے کانسیپٹ، یہ ملتی جلتی باتیں. اچھا، جب بچے تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں، آپ بچوں میں رہتے ہیں، تو آپ نے ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ بچوں میں یہ کانسیپٹ آپ نے ضرور ڈال دینا ہے کہ بیٹا، جس طرح آپ دیکھیں نا، آپ بچے کو کہتے ہیں میں ناراض ہو جاؤں گی جی آپ اگر میری بات بیٹا نہیں مانو گے. آپ نے ایک جو امپورٹنٹ بات، آپ نے اپنے بچے کو آپ کے لفظ سے جو ہے وہ آپ نے اس کو مخاطب کرنا ہے. جو آپ کا تقیہ کلام ہونا، آپ بیٹا آپ کیا کر رہے ہو، بیٹی آپ کیا کر رہی ہو. بے شک وہ سال کا ہے، بے شک وہ 2 سال کا ہے، وہ 6 ماہ کا ہے. آپ کے الفاظ ہی ہوں، میرا پیارا بیٹا کیا کر رہا ہے، آپ بیٹا کیا کر رہی ہو، بیٹا یہ آپ نے کام نہیں کرنا. یہ تقیہ کلام آپ کے جب ہوں گے، آپ کا بچہ رسپیکٹ محسوس کرے گا اور وہ آپ کی بات کو بھی ماننا شروع ہو جائے گا. تو اس میں آپ نے ایک چیز یہ ضرور ایڈ کرنی ہے کہ بیٹا میں چیزیں آپ کو لا کے دیتا ہوں، کپڑے لا کے دیتا ہوں، کھانا لا کے دیتا ہوں، آپ کو کھلونے لا کے دیتا ہوں، مختلف قسم کے فروٹس لا کے دیتا ہوں. بیٹا یہ میں لا کے دیتا ہوں، جی بیٹا ابا جی آپ لا کے دیتے ہیں. وہ بیٹا آپ کو اس کا جواب بھی دے دیتا ہے، لیکن آپ نے اس کے دماغ میں پھر ایک کانسیپٹ ڈالنا ہے، وہ ہے ذات باری تعالیٰ کا، وہ اللہ پاک کا کانسیپٹ ہے. آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ بیٹا یہ پھل، یہ پھول، یہ دنیا، یہ کائنات، یہ محبت، یہ پیار، یہ غصہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مطلب بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے. جیسے میں، اگر آپ بیٹا میری بات نہیں مانو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا. اگر میں آپ کی کوئی چیز یا آپ کی ضرورت پوری نہیں کرتا تو آپ بیٹا مجھ سے ناراض ہو جاؤ گے. بالکل اسی طرح ہمارا اللہ بھی ہم سے جو ہے وہ عبادات کا، ہمارے جو اللہ نے ہمیں تعلیمات دیں ان کا جو ہے وہ ہم سے حساب چاہتا ہے، ہم سے وہ اس طرح کے معاملات چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عبادت کرو، ہمیں اس کی عبادت کرنی. یہ کانسیپٹس آپ نے اپنے بچے کو ضرور دینے ہیں. آپ نے اس کے دماغ میں جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات کے جو کانسیپٹس ہیں وہ آپ نے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت پیار کرنے والا ہے، اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت قادر ہے، اللہ بہت خالق ہے. یہ جو کانسیپٹس ہیں، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس نے کسی کو جنا. یہ کانسیپٹس آپ نے بچے کے دماغ میں ڈال دینے ہیں. یہ جب آپ کانسیپٹ اس بچے کے اندر ڈال دیں گے، اس سے اگلا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے خاکہ. آپ کے پاس ایک بچہ جو ہے وہ 5 سال تک آپ کے پاس ایک بالکل صاف سلیٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر جو لکھ دیں گے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ چھپ جائے گا اور وہی اس بچے نے جو ہے وہ اپنے اندر عمل کرنے. اب آپ نے عارضی طور پر جو ہے وہ یہ بنانی ہے یا مستقل بنانی ہے یا پرماننٹ آپ نے یہ چیزیں اس کی زندگی میں ڈال دینی ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ بچے کو کس طرح جو ہے وہ بڑا کرنا چاہتے ہیں، اس کو ان کانسیپٹ کے ساتھ بڑا کرنا چاہتے ہیں یا آپ ان کو مختلف کنسیپٹ سے جو ہے وہ بڑا کرنا چاہتے ہیں. بچے نے سوال کرنے ہیں، آپ نے بچے نے گفتگو کرنی ہے، آپ نے اس کی گفتگو کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنی چیزیں اس کے اندر ڈال دینی. میں نے پہلے کہا کہ بچے گفتگو کرتے ہیں، آپ نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. یہی بات کہ آپ نے بچے کی گفتگو کو مینیج کرنا ہے، اس کے الفاظ کے چناؤ کو مینیج کرنا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے کانسیپٹس کی طرف لے کے جانا ہے. آپ نے جسمانی خوراک کو بھی رکھا تو آپ نے جسمانی خوراک کے اندر بھی روحانی خوراک کو جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے. اچھا، اس میں پھر جو ہماری مسلم مائیں ہیں، چونکہ ہم مسلمان ہیں
تو مسلمان کی جو ماں ہے، یا ایک ماں کے پاس اگر ایک بیٹا ہے تو وہ اس کا ایک امتحانی پرچہ ہو گیا. اگر اس ماں کے 2 بچے ہیں تو اس کے 2 امتحانی پرچے ہیں. اگر اس ماں کے 3 بچے ہیں تو اس کے 3 امتحانی پرچے ہیں. اب یہ فیصلہ جو ہے اس ماں نے کرنا ہے کہ یا اس باپ نے کرنا ہے جس کے یہ پرچے ہیں. اس کے پاس کتنے پرچے ہیں؟ اس کے پاس 2 پرچے ہیں، اس کے پاس 3 پرچے ہیں. اب ان پرچوں کے اندر وہ جو مختلف قسم کے سوالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں. آپ نے تربیت کیسے کرنی ہے، آپ نے بچوں کو اسلام کی تربیت دینی ہے، آپ نے بچوں کو نماز کی ترغیب دینی ہے، آپ نے گھر کا ماحول اچھا رکھنا ہے، آپ نے اپنے ایمان کی پختگی کرنی ہے. یہ ساری چیزیں اس کویشچن پیپر میں ہیں. وہ کویشچن پیپر کون سا ہے؟ وہ آپ کی اولاد ہے. اب آپ جیسا کویشچن پیپر سالو کریں گے اس کے نتائج بھی تو ویسے ہی آئیں گے نا. آپ نے پیپر حل کر دیا ہے، اب آپ پیپر حل کر دیتے ہیں، کویشچن پیپر آپ کو ملا ہے. اب آپ کا رزلٹ اگر اچھا آتا ہے تو آپ نے اچھی تیاری کی ہے، آپ نے اچھا جو ہے وہ اس کو اٹیمپٹ کیا ہے. اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، تو آپ کا پیپر اچھا نہیں ہوا، آپ نے پیپر اچھا اٹیمپٹ نہیں کیا. تو اس لیے اگر جس کا پیپر اچھا ہوتا ہے اس کو انعام بھی ملتا ہے، اس کو پوزیشن بھی ملتی ہے. اگر آپ کا پیپر اچھا ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازے گا. آپ کی اولاد کی اچھی تربیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اس کے اچھے اسباب اچھے وسائل جو ہے وہ آپ کی زندگی میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. یہ چیز جو ہے وہ ماں باپ کے کانسیپٹس کے حوالے سے ہے کہ آپ کے پاس یہ بچے جو ہیں وہ امتحان ہیں، آپ نے ان کو کیسے جو ہے وہ کلیئر کرنا ہے. اس کے بعد آپ جب بچے کو تیار کر لیتے ہیں، 5 سال آپ کے پاس بچہ رہتا ہے، 5 ایئرس آپ بچے کی تربیت کرتے ہیں، آپ بچے کو کانسیپٹ دیتے ہیں، آپ بچے کی آئیڈیالوجی سیٹ کرتے ہیں، آپ بچے کے نظریات جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں، آپ بچے کو اپنے گھر کا ماحول دیتے ہیں، آپ بچوں کو اپنی ماں اور باپ کی شخصیت بتاتے ہیں، ان کے کیے ہوئے اعمال ان کے سامنے جو ہے وہ بچے کے سامنے رکھتے ہیں. اس کے بعد بچہ جب اسکول جاتا ہے تو فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کا بچہ جب اسکول میں جاتا ہے تو کیا وہ ایک بینگ اے مسلم ثابت ہوتا ہے، اس کے جو کانسیپٹس ہیں وہ پکے ہیں، وہ مسلم ہیں. جب وہ اسکول میں جائے گا تو اس کے اسکول میں جانے سے مختلف جو بچے وہاں پر اس کو ملیں گے، کیا وہ اس سے متاثر ہوں گے کہ یہ ایک مسلم بچہ ہے، اس کے کانسیپٹس بڑے اچھے ہیں، اس کی گفتگو بڑی اچھی ہے، اس کا لباس بڑا اچھا ہے. ہاں، یہ لباس سے ایک بات آ گئی، یہ آگے چل کے میں آپ کو لباس کے حوالے سے بھی بتا دیتا ہوں. اچھا، یہ اسکول میں جب بچہ جاتا ہے تو اسکول میں بچہ جو ہے وہ آپ کے تیار کیے ہوئے مٹیریل کی جو ہے وہ ایک کہہ لے کہ داد ہوتی ہے. اگر آپ نے اچھا اس کو تیار کر کے بھیجا ہے تو اس کے آپ کو رزلٹس بھی اچھے آئیں گے. اگر آپ نے اس کی جو ہے وہ تیاری اچھی نہیں کروائی تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ اس کے رزلٹس آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ جب بچہ اسکول جاتا ہے، کیا اسے اسکول میں یہ فخر ہے اس کو اپنے آپ کے اوپر کہ میں مسلم ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان گھرانے سے آیا ہوں؟ اس کے اندر یہ جذبہ آپ نے ڈال دیا ہے. اگر آپ نے جذبہ ڈال دیا تو آپ مطمئن ہو جائیں کہ آپ کا بچہ اب ایک صحیح راستے پر چلا گیا ہے. وہ دوسرے بچوں سے بھی جو ہے وہ کہہ لے کہ مانوس نہیں ہوگا جو اس کو آپ نے تربیت کر دی، کیونکہ آپ نے اس کے کانسیپٹ سارے کلیئر کرتی ہیں. جو باہر جا کر اس کو سوالات ہونے تھے وہ آپ نے 5 سال کی اس کی گفتگو، اس کی چبڑ اس کی باتیں جو آپ نے سنی، اس میں آپ نے اس کو سارا درست کر دیا. آپ نے اس کو ہر لحاظ سے کنٹرول کر لیا. اب آپ نے اس کو جو ہے وہ تیار کر کے اسکول بھیج دیا. اسکول کے اندر اس کی پختگی جو ہے، آپ کے ایمان کی پختگی جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے. اگر وہ مسلمان اچھا مسلم ہے، آپ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا، آپ نے زیادتی کرنے سے منع کیا، آپ نے استاد کا احترام کرنا سکھایا، اسکول کے اندر وقت کی پابندی سکھائی، اسکول کے اندر رہتے ہوئے ادب و آداب سکھائیں، یہ اگر آپ نے سکھائے ہیں تو یہ اس کی پختگی ہے، آپ کے ایمان کی پختگی ہے جو اس بچے میں ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے. آپ کا ایمان کتنا پختہ ہے، آپ نے اس میں اپنا جو نالج ہے، اپنی جو چیزیں تھیں، اپنے جو خیالات تھے، آپ نے کتنے اس کو اچھے ٹرانسفر کیے. اسے مسلمان ہونے پر فخر ہے اور وہ اس کے اوپر تشکر ہے، اس کے اوپر اس کو مسرت محسوس ہوتی ہے. تو یقیناً آپ بھی اس پر جو ہے وہ تشکر کے، مسرت کے حقدار ٹھہرے. والدین کے طرز عمل کے اندر جو بات لباس کی ہے، آپ نے بچے کو لباس بتانا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں لباس کی لمیٹیشن بتائی کہ یہ والا لباس مسلمان کا ہے اور وہ اس لباس کو پہنے گا، اور اس کا پہناوا اصل میں ہمارے اسلام کی جو ایک آئیڈیالوجی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. آپ نے پھر لباس کے اوپر بھی بچے کو اس کی امپورٹنس بتانی ہے. ہمارے ہاں اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ لباس کی اہمیت نہیں بتا پاتے، کیونکہ لباس اصل میں ایک شخصیت کا، ایک انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کا ایک خاص حصہ ہے جو لباس کو ہم سمجھتے ہیں. لباس
ہم یوں کہہ لیں کہ بچے کی جو شخصیت ہے نا اس کی عکاسی ہے لباس جو ہے وہ اس کی اتنی اہمیت ہے. تو آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ ہمیں اسلام کے اندر اللہ پاک نے ہمیں ایک لمٹس دی ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ لباس پہن سکتے ہیں. دیکھیں وہ باہر گیا, فرسٹ ڈے اسکول گیا, باہر گلیوں میں گھومتا پھرتا جو ہے وہ اسکول سے گھر پہنچتا ہے تو اس نے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے لباس میں مختلف لباسوں میں دیکھا ہوگا. تو ڈیفینیٹلی وہ پھر آپ سے لباس کے بارے میں بھی جو ہے وہ پوچھے گا کہ لباس کیسا پہننا چاہیے, کیسا نہیں پہننا چاہیے. تو آپ نے اس کو یہ ساری چیزیں پہلے سے ہی بتا دینی ہیں. اس میں جو میں نے اس ساری گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ 3-4 پوائنٹس میں آپ کو جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں. اس کے بعد ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور امید ہے کہ آپ اس ٹاپک سے انجوائے کیا, آپ نے اس کو اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی. میری ایک گزارش ہے کہ جب آپ لیکچر سنتے ہیں نا تو پلیز آپ ایک کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیں. جو پوائنٹس آپ کو سمجھ آتے ہیں نا ان پوائنٹس کو آپ کاپی پہ لکھ لیں. پھر آپ جب ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے نا اس کے آخر میں آپ ان سارے پوائنٹس کو اکٹھا کریں گے نا تو آپ کا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. آپ کو میری کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ کی کہہ لیں کہ نا رہنمائی کے لیے بالکل پریپیئر ہو جائیں گے, آپ سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. اچھا, جو گفتگو کا لب لباب تھا, بچے سوالات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, سائنٹسٹ ہوتے ہیں, آپ نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, یہ کچھ پوائنٹس میں نے آپ سے جو ہے وہ کلیئر کر دیا. دوسرا یہ ہے اپنے بچے کی روحانیت کی غذا کا بھی خیال رکھیں. تیسرا یہ اس کو اسلامی کانسیپٹس آپ نے دینے ہیں, اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ اس کو ڈالنی ہے. تھرڈ یہ ہے, فورتھ یہ ہے کہ آپ کے بچے آپ کے لیے ایک پرچہ ہے, آپ کے لیے ایک امتحان ہے, آپ اس کو کیسے تیار کرتے ہیں. آپ رزلٹ اچھا برا وہ آپ کے تربیت کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور یہ کچھ سیدھا پوائنٹس ہے جو میں نے آپ سے جو ہے وہ اس گفتگو کے اندر شیئر کیے. ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے. اگر اس میں کوئی کمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس باکس میں جا کے کمنٹس کر سکتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے بچوں کو, آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.